बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, जब से अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बनाया है, इसको अशरफुल मखलूकात भी कहा और साथ ही इसकी रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 के करीब पैगंबर जो हैं इस दुनिया में भेजे ताकि वो हदायत और रहनुमाई पाएं। लेकिन सही रास्ते की निशानदेही करने के हवाले से मुख्तलिफ एक रोड मैप भी दे दिए, लेकिन इंसान अपने बनाने वाले को अक्सर भूल जाता है और बहुत सारे ऐसे गुनाह, ऐसे कामों में पड़ जाता है कि लगता कुछ ऐसे है कि तौबा का या माफ़ी का दरवाज़ा भी समटाइम्स बंद हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी मुसलमान उम्मत की अगर हम बात करते हैं, उनकी हदायत और रहनुमाई के लिए हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे सामने नबी बनाकर जब भेजा और साथ ही एक किताब भी जो कुरान मजीद नाजिल की, उसमें हदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके बता दिए गए। लेकिन इससे पहले भी जो आने वाली उम्मतें थीं उनकी नाफरमानी का जिक्र भी किया। कौम लूत की मिसाल भी हम लेते हैं, कौम नूह की मिसाल भी हमारे सामने, जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। नाजरीन, अगर आज हम देखें अपने गिरदो पेश में या पाकिस्तान के हालात का अगर हम जायज़ा लेते हैं, सुबह पंजाब की बात हो तो एक मच्छर ने पूरे के पूरे पंजाब में तबाही फैला दी। बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, वहाँ पे दहशत गर्दी का निशाना बेगुनाह अवाम जो हैं बन रहे हैं, चाहे जिनका कसूरवार हैं या कसूरवार नहीं हैं, उनको भी इस दहशत गर्दी की जंग में झोंका जा रहा है। इसके साथ साथ सिंध की बात करते हैं तो वहाँ सैलाब ने तबाही मचा दी। बहुत सारे हमने इस पे प्रोग्राम्स भी किए, अपने अरबाब इख्तियार से इस पे बात करने की भी कोशिश की, हुक्मरानों से भी बात की, सियासी कायदीन से भी, कि क्या वो इस जो हमारे हालात हैं उनके ज़िम्मेदार हैं या नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमारी मुल्क के अवाम या हम सब लोग, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो शामिल हैं, क्या हम लोगों से ऐसे गुनाह सरजद हो चुके हैं कि हमारे लिए माफ़ी और तौबा का दरवाज़ा जो है इस वक्त बंद हो चुका है, कि हम पे जो आए रोज़ मुख्तलिफ आफतें या मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है? अगर ये अजाब है तो फिर तौबा का वक्त हमारे पास है या नहीं है, या तौबा का रास्ता है या नहीं है, और अगर आजमाइश है तो अमल क्या होना चाहिए? नाज़रीन, इसी पे भी हम बात करेंगे। अभी हमारे पास वक्त भी है कि हम अल्लाह ताला से हदायत और रहनुमाई लें और अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुदरती आफात हमारे मुल्क में अजाब हैं या आजमाइश, मुख्तलिफ किस्म के इस्लामिक स्कॉलर से इस हवाले से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है कुदरती आफात के हवाले से जो पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी आफात, बहुत सारी मुसीबतें इस वक्त हमारे पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ रहा है। और आज के प्रोग्राम में जो हमने सवाल उठाया, क्या जो हम पे ये आजमाइशें या अजाब ये जो भी नाजिल हो रहा है, क्या अजाब है या तौबा का दरवाज़ा खुला है, आजमाइश है तो अमल क्या होगा? इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। लाहौर से हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब, सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस पाकिस्तान के। आप सब तशरीफ रखते हैं लाहौर में ही मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, चेयरमैन हैं मदारिस अहले सुन्नत के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे जावेद अहमद गांधी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, सरबराह हैं जामिया बनोरिया के, आप भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैसे हमने सवाल उठाया, हमें गाइड करें, हमारे पाकिस्तानियों को बताएं जो इस वक्त हालात का हम सामना कर रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब है या सिर्फ आजमाइश है इस वक्त हम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के जो खालिक व मालिक हैं वो रहमान भी हैं, रहीम भी हैं, रऊफ़ भी हैं और करीम भी हैं। अहादीस मुक़द्दसा में तो इस तरह आता है कि जिस कदर हकीकी वालदा को अपने अकलौते बेटे से प्यार होता है, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी मखलूक से प्यार है। अल्लाह ने एक निज़ाम फ़ितरत बनाया है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के उस निज़ाम फ़ितरत में कोई तब्दीली नहीं। जब हम खैर की तरफ जाते हैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसी धरती पर बाग व बहार की एक ऐसी उम्दा कैफियत होती है। सैयदना फ़ारूक आज़म का ज़माना खिलाफत है तो ज़ल्ज़ला जब आया तो आपने अपना पाँव मुबारक ज़मीन पर ज़ोर से मारते हुए कहा कि क्या उमर ने अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया है कि आज ज़मीन के ऊपर ये कैफियत पैदा हो रही है। हुजूर जब हिजरत करके तशरीफ़ लाते हैं तो यसरब का इलाका तमाम अमराज का इलाका था। जब हुजूर तशरीफ़ लाते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना बिलाल हबशी उस तकलीफ़ के अंदर जब आते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि ला मर्दा फिल मदीना वला हुम्मा फिल मदीना वला ताउन फिल मदीना। माना यह है कि अल्लाह का एक निज़ाम कानून है। जब कराची के अंदर हम लोग जब देखते हैं अपने मुल्क में रहते हुए
میں نے کتنے پروگرام کیے، آپ حضرات نے بھی مختلف پروگرام کیے. جب یہ کیفیت ہوگی کہ جبر ہوگا، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، بحیثیت انسان کے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے جو کچھ کہ کراچی میں ہوا، تو کیا خیال ہے پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آزمائشیں نہیں ہوگی؟ میں تو چونکہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہوں، سکون کی بات کرتا ہوں، میں امن کی بات کریں، بڑی اہم بات کی، جو ایک کنفیوژن ہے، جو ایک سوال ہم اٹھانا چاہتے ہیں، ہماری عقل اتنی نہیں کہ ہم اس پہ بحث کر سکیں یا ڈیبیٹ کریں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اسلام کیا کہتا ہے. آپ نے کہا جو کراچی میں جو کچھ ہوا، خون ریزی ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے یہ فرق بتا دیں، آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ میں تو اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہوں گا. اللہ رب العالمین کے محبوب نے، یعنی ہم سب کے نبی رحمت نے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں یہ خوشخبری سنائی گئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حضور کی نبوت آج بھی موجود ہے، حضور کی رسالت آج بھی موجود ہے، حضور کی شان رحمت آج بھی زندہ و تابندہ ہے. آج بھی آپ کا قرآن اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ کے پاس موجود تھا، اسی طرح شریعت موجود ہے، اسی طرح دین موجود ہے. بہرحال میں اس کو عذاب تو نہیں کہوں گا، اس کو آزمائش کہوں گا کہ یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ایک آزمائش ہے. ٹھیک، بہت بڑی آزمائش آ گئی، جو ہمارے ملکی حالات ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آزمائش ہے. میں ابتسام الہی صاحب سے جان لوں. ٹھیک، بالکل آپ سے گفتگو آگے بھی بڑھائیں گے مفتی صاحب. ابتسام الہی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابتسام الہی صاحب، سورہ الرعد کا حوالہ دیتے ہیں، آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ملکی حالات کا ذکر کریں، کہیں ڈینگی ہے، کہیں خون ریزی ہے، دہشت گردی ہے، کہیں ٹارگٹ کلنگز ہیں، اور کہیں طوفانی بارشیں ہیں یا پھر سیلاب ہیں. تو پھر مجھے آپ سے بھی یہی جواب چاہیے ہوگا کہ کیا صرف یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے، قدرتی آفات ہیں، ناگہانی آفات ہیں، کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر میرا اس مسئلے کے اندر ورژن جو ہے حضرت مفتی صاحب سے فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں یہ بات کی ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. جتنی بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہیں. اور جب بحثیت مجموعی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غماز کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں اور تریوں میں انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ عذاب جب آتا ہے، جس کو میں اس وقت عذاب سمجھ رہا ہوں، اس کا بھی بنیادی مقصد قطعی طور پہ قوموں کو ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیا جائے تاکہ وہ اس جھٹکے کے نتیجے کے اندر دوبارہ اپنی اصلاح کر لیں. جو پنشمنٹ کی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو ایک قسم جھٹکا دینے کے بعد ان کو دوبارہ راغب کیا جائے اصلاح کے راستے کی طرف. جو عذاب ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اوپر ہے، اس کا مقصد ہمیں حتمی طور پہ ختم کرنا نہیں. جس طرح مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات جو تھی وہ تو عذاب آنے کی امکانات نہیں تھے، لیکن ویسے بھی جب قوم استغفار یا توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذابوں کو ٹال لیتے ہیں. بس صرف ایک بات کو مینشن کرنا میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت قوم فرعون کے اوپر عذاب آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا، طوفان باد و بارہ کا عذاب ان پہ مسلط کیا تھا. اب اگر ہم اپنے حالات کو ان سے ریلیٹ کریں تو ہمارا عذاب بھی کچھ یہاں پہ ڈینگی مچھر ہے، یہاں پہ ڈینگی مچھر ہے، سیلاب ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اس عذاب کا جو قوم فرعون پہ آیا تھا اس کا عکس جو ہم اس وقت یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پور اثر کی وجہ سے پوری کی پوری امت مسلمہ کبھی بھی عذاب کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لیکن جزوی عذاب جو ہے بہرحال اس کا قوم کے اوپر آنے کے امکانات. جزوی عذاب آپ کو کہہ رہے ہیں، جزوی عذاب، بالکل مجھے آپ کی جو گفتگو سمجھ آئی، آپ نے کہا جزوی عذاب ہے اور کچھ سزا دی جاتی ہے، جھٹکا دیا جاتا ہے. تو ہم اس وقت اللہ کی پکڑ میں شاید آئے ہوئے ہیں. قوم فرعون کی آپ نے مثال دی کہ ان پہ جو عذاب نازل ہوئے. مفتی محمد نعیم صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، سربراہ جامع بنوریہ کے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مفتی صاحب عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن پاک میں 613 مرتبہ متعدد قسم کے عذاب سے ڈرایا گیا، مختلف صورتوں میں اور مختلف مثالوں میں، اور 58 بار توبہ کا بھی کہا گیا کہ دروازہ کھلا ہے کہ اگر اللہ سے توبہ کر لیتے ہو تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے گفتگو سنی، مفتی صاحب قوی صاحب کہتے ہیں کہ آزمائش ہے، ابتسام الہی ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جزوی عذاب ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر کیا نازل ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی بات بھی میں نے سن لی ہے، مفتی قوی صاحب کی. دراصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. قرآن پاک کی آیت جیسے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ خشکی اور زمین میں فساد دیتے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے.
اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بستی اور ایک شہر کی مثال دی ہے کہ بڑے امن سے رہ رہی تھی، مطمئن تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب مسلط کی، فذاق اللہ لباس الجوع والخوف، ان پر بھوک کا عذاب ہو گیا۔ آج سیلاب کی وجہ سے لاکھوں انسان جو ہے بھوکے ہیں، خوف طاری ہے۔ کراچی کے اندر قتل و غارت گیری اتنی عام ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ میں اپنی جگہ پر واپس لوٹوں گا بھی یا نہیں لوٹوں گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ پہلی قوموں کو بھی عذاب دیا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، فرعون کو، قارون کو، اور مختلف انداز میں عذاب دیا۔ بنی اسرائیل قوم عاد، جی یہ تمام عذاب دیے گئے ہیں چونکہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے حکمران ایسے ہوں گے کہ جو دولت کو لوٹ رہے ہوں گے، جی تم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جیسے کہ تمہارے اعمال ہوں گے، بالکل حدیث کا ذکر آپ کر رہے ہیں جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت ہے واضح طور پر کہ جب حکمران مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے، امانت میں خیانت ہونے لگے گی اور اپنی والدین کی نافرمانی اولاد کرنے لگے گی، اور 15 چیزیں آپ نے بتلائیں، اس میں شراب کا بھی ذکر ہے، بدکاری کا بھی ذکر ہے، تو ہم اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف عذاب تم پر مسلط کریں گے۔ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر قتل و غارت گیری عام ہے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ جو ہے ایک آدمی محفوظ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بادل کی صورت میں، بارش کی صورت میں، ڈینگی کی صورت میں مختلف طریقے سے عذاب اللہ نے مسلط کیا ہے۔ عذاب ہم اس وقت بالکل بالکل لیکن ہم پوچھیں گے بھی کہ نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ بعد میں آئیں گے۔ میں جاوید احمد غامدی صاحب سے بھی بات کر لوں کہ جاوید غامدی صاحب، آپ نے سارے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، آپ کیا کہتے ہیں کہ دو ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزمائش ہے، اور یہ ہم پہ بادل کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، بھوک کی صورت میں، ڈینگی کی صورت میں، اور خون ریزی کی صورت جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہی، اس صورت میں ہمارے اوپر نازل کر دیا گیا۔ آپ متفق ہیں جو ہماری یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس بات کی نسبت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کریں۔ آزمائش کا قانون تو ایک عام قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی آزمائش کے لیے ہے۔ یہاں جو مصیبتیں تکلیفیں بھی آتی ہیں ان سے ہر انسان کا اور قوموں کا بھی امتحان تو ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ ہماری انفرادی زندگی میں جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی لیے آتی ہیں کہ انسان کے شکر اور صبر کا امتحان کیا جائے، اور قومی زندگی میں جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی اسی مقصد سے آتی ہیں۔ تو آزمائش کا تو ایک عمومی قانون ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قانون قدرت کے بھی کچھ تقاضے ہیں جن کو اگر پورا نہ کیا جائے تو ان کی لازماً سزا ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حفظان صحت کے کچھ اصول ہیں، اگر آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے نتیجے میں بیماری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ بیماری ہو تو آپ علاج کریں، آدمی علاج سے اجتناب کرے گا، سستی برتے گا تو بیماری بڑھے گی۔ آپ اپنی فصل کی نگہداشت نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہو جائے گی، آپ نگہداشت کریں گے، اہتمام کریں گے تو اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فصل کا آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جو سندھ میں ہوا قانون ہے، جی جی بالکل یہ ہر وقت کام کر رہا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، ہم کو علم دیا ہے۔ یہ عقل اور علم کس لیے دیے گئے تھے؟ اس لیے دیے گئے تھے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ ان جگہوں پر سیلاب آتا ہے، ہر سال آتا ہے، ہر موقع پر آ سکتا ہے، ہم اپنی قوم کو بچانے کے لیے کریں۔ جو ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے آخر ایٹم بموں پر بھی خرچ کیے ہیں اور اپنی اسٹریٹجک ڈک بنانے کے لیے بھی خرچ کیے ہیں۔ اس قوم کا کیا بنے گا؟ ہمارے حکمرانوں نے اس معاملے میں جو کوتاہیاں کی ہیں قانون قدرت کے مطابق بھی اس کی سزا ملنی تھی، اور میرے نزدیک وہ مل رہی ہے۔ تو وہ قانون قدرت کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں سزا ملنی چاہیے تھی، تو وہ حکمرانوں کی نااہلیاں، ان کی باتیں، ان کے اعمال، تو وہ پھر ساری کی ساری جو باقی عوام ہے اس پہ عذاب کی صورت میں نازل ہوگا کہ اگر ہمارے حکمران ایسی غلطیاں حکمران کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ عوام جس طرح کے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور قدرت کے قانون کے مطابق اس کی سزا کے پوری کی پوری قوم کو ملتی ہے۔
یہ تو وہ قانون ہے کہ جو ہر وقت جاری ہے. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص کسی قوم پر عذاب نازل کرے، اس کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے. جب تک اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے حجت تمام نہ کر دی جائے اور حق کو واضح نہ کر دیا جائے، اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آتا. ٹھیک، مفتی عبدالقوی صاحب، عذاب کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، آزمائش کا بھی ذکر کر رہے ہیں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ آزمائش ہے جو اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف جو آفات ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہیں. اگر آزمائش ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ آزمائش ہے، آزمائش سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ عذاب میں تو آپ توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. آزمائش میں کیا عملی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جزوی عذاب ہے یا عذاب ہے یا اس کے ساتھ کیا ابتلا ہے یا امتحان ہے. ہمارے بھائی نے جو قرآنی آیات پڑھی، ظاہر الفساد، فساد ہے یا کیا چیز ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم سب کے نبی رحمت نے جو قانون بیان فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہ اتنا روشن سبق ہمیں حضور عطا فرما کے گئے ہیں. ہر طرح کی ابتلا سے، ہر طرح کے آزمائش سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کے جزوی عذاب سے، ہر طرح کے کلی عذاب سے ہم اسی وقت محفوظ رہیں گے جب ہمارا عمل ہوگا کلام اللہ یعنی قرآن مجید پر، اور ہمارا عمل ہوگا حضور کی اس سیرت مقدسہ پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نے 23 سالہ زندگی میں اور پھر خلافت راشدہ کے ذریعے سے جو ایک عملی دین ہمارے سامنے موجود ہے، جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہمارے لیے وہی کیفیت ہوگی جو حضور کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں اہل اسلام کے لیے تھی کہ حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت بڑے جرأت کے اوپر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کسی درندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی بکری کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے. پھر لوگوں نے کیا دیکھا؟ آج بھی آپ تاریخ اسلامی میں جائیں اور مختلف جناب ادیان کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف کا اگر دور دیکھنا ہو، امن و آشتی کا دور دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کا کیا تھا؟ وہ عدل تھا، انصاف تھا. آج اگر ہمارے معاشرے میں آج کے دور کی بات، آج اگر ہمارے معاشرے میں بالکل ریفرنس کے آج کے دور کی بات کر لیں، دیکھیں نا جی، میں اس بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان بیان کرتا جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ الحکومت تبقى مع الکفر والشرک، کفر کرتے جاؤ، شرک کرتے جاؤ. یہ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، لیکن جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا معاملہ ظلم کا ہوگا، جبر کا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمارے اوپر وہ عذاب نہیں آیا جو پہلی قوموں پہ آیا تھا. وہ عذاب کبھی نازل نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے جبر کی داستان رقم نہیں ہوئی جو کہ کراچی کے اندر جناب اس وقت وہاں جو کیفیت پچھلے دنوں کے اندر، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے کے لوگ بھی ماہ رمضان کا احترام کیا کرتے تھے، اور وہ جو 4 مہینے احترام والے، لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے اندر اس قدر بالکل. ہم اسی پہ مفتی صاحب مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم مقدس مہینوں کا احترام بھول گئے اور ہم اسلامک روایات کو بھول گئے، اپنی اقدار کو بھول گئے اور دوسرے کاموں میں پڑ گئے، اور اس کے بعد کیا ہمارے لیے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو ہم پہ آفات نازل ہو رہی ہیں اس سے نکلنے کے لیے بحیثیت مسلمان ہم یا بحیثیت پاکستانی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اپنے دیگر معزز مہمانوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ملک میں جو دیگر آفتیں اس وقت نازل ہو چکی ہیں، چاہے ڈینگی کی صورت میں ہو، چاہے سیلاب کی صورت میں، چاہے دہشت گردی کی صورت میں ہو، اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. ابتسام الہی ظہیر صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ابتسام الہی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی حکمرانوں کی نااہلیاں، ان کی بدعمالیاں، اور اس کو بھگت رہے ہیں ہمارے عوام. لیکن عوام پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ حکمران تو بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہیں، علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی نہیں یہاں پہ جاتے، نہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں. تو پھر عوام اس چیز کو بھگت رہے ہیں، تو پھر ذمہ دار کون ہوا تمام طرح اگر صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں؟ حکمرانوں کی نااہلیاں اور بھگتیں گے عوام؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو صرف حکمرانوں تک محدود کرنا مناسب نہیں ہے. یقیناً حکمران بے عمل بھی ہیں اور بد انتظامی کا بھی شکار ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ عوام کے یہاں پر بھی کرپشن موجود ہے، رشوت ستانی موجود ہے، حق مارنے والی کیفیات موجود ہیں، قتل و غارت کا عنصر موجود ہے، ڈومیسٹک وائلنس موجود ہے، کاروکاری موجود ہے، یہ تمام کے تمام فحاشی اور یعنی موجود ہے، بد کرداری کے اڈے جو ہیں عوامی سطح کے اوپر موجود ہیں. اس لیے ہم یہ بات بالکل نہیں کہہ سکتے کہ عوام کو ہم بری و ذمہ نہیں قرار دے سکتے. تاہم سلوشن جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے، اور سلوشن 2 حصوں میں مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتلا رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو.
میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب گناہوں کے دو حصے ہیں, ایک جو اللہ کے ساتھ ہے, آپ تقوی اختیار کر لیں, ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں میں تمہارے سارے کے سارے معاملات کو آسان کر دوں گا. رہی یہ بات جو ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, لوگوں کی حق تلفی کی ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہم نے لالچ والا مظاہرہ کیا, ان کے حق لوٹے ہیں, غصب کیے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ایک وے آؤٹ بتا رہے ہیں ہمیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ آپ صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, چیریٹی کی رغبت اللہ اس لیے دلا رہے ہیں کہ تاکہ اس کے انسانوں کے اندر ایک خیر خواہی والی بات پیدا ہو جائے, بخل دور ہو جائے, لالچ دور ہو جائے, وہ اپنی اصلاح کر لیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق والی بات بھی معاف کر دیں گے, اور جو انسانوں کی ہم نے حق تلفیاں کی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ معاملات بھی سارے کے سارے بہتر ہو سکتے ہیں. صدقہ خیرات کی صورت میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں اگر ہم بات کرتے ہیں آیت 40 ہے کہ اللہ کسی کی بھی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا, اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کرے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بخشے گا. بالکل. ہم مفتی محمد نعیم صاحب سے بات کرتے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا اصل میں جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا نا, اس میں اسی بات کی انڈیکیشن ہے اصل میں, یہ جو صدقے کا ذکر کیا ہے کہ آپ حقوق انسانی کو ادا کرنا شروع کریں, صدقہ اور خیرات کا. بالکل حقوق العباد کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے. مفتی نعیم صاحب, جی مفتی نعیم صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابتسام الہی صاحب کہہ رہے ہیں صدقہ اور خیرات کا ذکر کیا گیا ہے مختلف آزمائشوں کی صورت میں. صدقہ خیرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے, ہمارے حکمرانوں کے پاس بہت پیسہ ہے, باقی عوام کے پاس بھی پیسہ ہے, تو کیا توبہ ہم اس صورت توبہ دعا کی صورت میں بھی ہم کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں صدقہ خیرات بھی کریں, اپنے بھائیوں کی مدد کریں جو اس وقت آزمائش میں ہے, تو اس سے بھی ہمارے لیے معافی کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں, اور توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دل سے نادم ہو کہ جو کچھ میں نے گناہ کیے ہیں یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں, اے اللہ اس کو معاف کر دے. آج پوری قوم من حیث القوم جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے. سیلاب زدہ علاقوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہاں ٹیلی ویژن لگا کر خرافات فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اور خرافات دیکھے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے حضور میں جائیں, توبہ کریں, نمازوں کا اہتمام کریں. وہ ختم ہو چکا ہے. ان حالات کے اندر بھی جو ہے لوگ توبہ کرنے پر مجبور نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کریں, آیت کریمہ کا ختم کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھیں, درود شریف کا ورد رکھیں, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ عوام الناس میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, تو وہ اس بھرپور طریقے سے سیلاب والوں کی مدد کریں. لیکن میں عذرائے قلم مدد کرنے والوں کو کہوں گا وہ خود جس طریقے سے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, کسی این جی او یا کسی کو نہ دیں, خود جا کر اپنا مال اپنے ہاتھ سے لگائیں تاکہ صحیح مصرف پر جا کر خرچ ہو. کیونکہ پچھلے سیلابوں میں بھی یہ واقعات زلزلے میں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مال بہت دیا, اور آج اسی وجہ سے قوم مال نہیں دے رہی کہ اس مال کو غلط استعمال کیا گیا, غلط لوگوں کے ہاتھوں پر گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مال دینے والے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے مال دیں تاکہ یہ کہ اس مال کو صحیح استعمال کیا جائے. اور جو لوگ سیلاب میں مبتلا ہیں ان سے واضح طور پر یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, خرافات سے بچیں. ہمارے ملک کے اندر جتنی خرافات عام ہوتی جا رہی ہیں, گانے, ناچ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو تم پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کا آپ کہہ رہے ہیں اہتمام کرنا چاہیے. غامدی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دعائیں بھی کریں, اجتماعی دعائیں بھی کریں, توبہ استغفار بھی کریں, اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش بھی کریں. جو دعاؤں کا حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اپیل کی گئی صدر صاحب سے, ملک سے باہر تھے, کہا گیا کہ پوری قوم جو ہے دعا کرے. تو مشکل وقت میں لیڈران کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنی عوام کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہوں, اپنی قوم کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے ہوں؟ دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے. بندہ مومن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگتا رہے. لیکن میرے نزدیک سب سے اہم چیز جو حکمرانوں کو کرنی ہے, بلکہ پوری قوم کو کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے تدبیر کرے. اللہ نے جو علم و عقل عطا فرمایا ہے, جو وسائل دیے ہیں, ان کو استعمال میں لا کر یہ سیلاب کوئی اچانک نہیں آ جاتے. جن قوموں کے اوپر اس سے پہلے یہ آفتیں ٹوٹتی رہی ہیں ان کی تاریخ پڑھیں, انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور بڑی حد تک ان کا سد باب کر لیا ہے. یہ تدبیر کرنا ضروری ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی اگر آپ نے کی ہے تو اس خلاف ورزی کو بھی ختم کرنے کا اہتمام کیجیے. ہماری ترجیحات, قومی ترجیحات ہونی یہی چاہیے کہ ہم اپنے عوام کی بہبود کے لیے کام کریں. دیکھیں کہاں سیلاب آ سکتا ہے, کہاں نشیبی علاقے ہیں,
کس جگہ بیماری پھوٹ سکتی ہے، کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں. خدا نے جو تدبیریں بتائی ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو اس کی بھی آپ کو سزا ملے گی. تو میرے نزدیک سب سے بڑھ کر حکمرانوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان لوگوں کی مدد کریں اور آئندہ کے لیے اس کی منصوبہ بندی کریں تاکہ ایسا اہتمام کیا جا سکے کہ اس طرح کی آفت، اس طرح کی مصیبت جو ہے ہمارے اوپر تو اس سے کم نقصان ہو. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیے، وہاں لوگوں نے بڑی حد تک ان چیزوں کا سدباب کر لیا ہے. مینجمنٹ اور پلاننگ کا تو خیر ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، وہ تو زیر بحث نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم وہ تدبیر کریں جس کے نتیجے میں ان چیزوں کو روکا جائے. بالکل، تدبیر کا ذکر کریں، اس میں مینجمنٹ آ گئی، پلاننگ آ گئی. چھوٹی سی کرنا چاہوں گا، انہوں نے یہ بات کی تدبیر والی. صاحب جیسے فرما رہے ہیں، رام صاحب جیسے فرما رہے ہیں، تدبیر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ امریکہ کے اندر بدکاری عام ہونے کی وجہ سے ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہوئی، تو بدکاری کی سزا تو ملنی ہے جتنی بھی تدابیر کر لیں، لیکن یہ کہ سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے مساجد کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ حکمرانوں کو چاہیے کہ تدبیر بھی اختیار کریں. صرف تدابیر پر اعتبار کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر تدابیر پر چلتا تو آج امریکہ کے اندر بہت سی جگہ جو حالات آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں کو آسما بہن میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تدابیر جو ہے نا اگر ان پہ صرف جو انحصار کریں گے تو جو امریکہ میں ہریکین اور ٹویسٹر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں تدابیر ان کو روکنے کے لیے کافی نہیں، نہ ہی سونامی تدابیر سے صرف رکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہمیں تدابیر بھی کرنی چاہیے اور اصلاح اعمال پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اگر ہم صرف مادی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں مادیت کے ساتھ ساتھ روحانی ذرائع جو ہے نا اور اپنی جو ذاتی اصلاح ذات ہے اس پہ انتہائی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی راضی بھی ہوں گے اور ہمارے معاملہ سنوریں گے بھی. تو عوام کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ جیسے مفتی نعیم صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، آیت کریمہ کا ورد کریں. بالکل، یہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے کچھ وظائف تو انہوں نے بتائے ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مصائب سے بچنے کے لیے یا اذیتوں سے بچنے کے بعد وظائف بتائے ہیں، ان کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کا ورد کرنا چاہیے. اسی طرح فلق ناس جو کہ استعاذے کے لیے بہترین صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے. اگر ہم یہ سارے اوراد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اذیتوں کو بھی دور فرمائیں گے اور مستقبل کے اندر بھی ان تمام چیزوں کے انسداد کا راستہ نکلے گا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اس ذکر کرنے سے تعلق باللہ کی ایک چیز جو ہماری جو ہے نا جو کمی ہے وہ ڈیفیشنسی کو ہم اوور کم کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل، آپ ذکر کر رہے ہیں، روحانیت کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور تدبیر بھی کرنی چاہیے حکمرانوں کو مختلف معاملات کے حوالے سے، چاہے وہ مینجمنٹ کے ہوں یا پلاننگ کے حوالے سے ہوں، اور عوام کو بھی اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے کہ توبہ کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو کس طریقے سے اصلاح کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے حالات میں بہتری لا سکتے ہیں. اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے. جو آفتیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ اس وقت کیا ہے، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ملک میں ناگہانی آفتیں جو اس وقت ہماری اوپر نازل ہو چکی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب، آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گی. ہم اکثر بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسی آفتیں نازل ہوتی ہیں، مختلف ریجنز کی بات ہوتی ہے. امریکہ میں قطرینہ آ جاتا ہے، کبھی سونامی آ جاتا ہے، بھارت میں بھی جیسے ٹکرس چل رہے ہیں وہاں پہ زلزلہ بھی آ گیا. تو پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ تو بہت زیادہ آفتیں، بہت زیادہ مصیبتیں، بہت زیادہ مشکلات. تو اس کی وجہ کیا ہمارے معاشرے میں بہت حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی ظلم ہے، زیادتی ہے یا ناانصافی ہے، یا اس کی وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میری عادت ہے کہ میں درمیان میں مداخلت نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کے خطاب کے انتظار میں رہتا ہوں کہ جب آپ مجھے خود فرمائیں گی تو میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو قانون فطرت ہے اور جو ہمارا قانون شریعت ہے، اس میں وسائل اور اسباب کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. مادیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے. الدنیا بالوسائل، یہ بھی ایک قانون فطرت ہے. اسی طریقے پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر یقیناً ہمیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن مجید کا واضح فرمان مبارک ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ ان کو دنیاوی حوالے سے کام میں لانا ہے. غامدی صاحب کا یہ فرمان بالکل درست ہے کہ ہمیں ڈیم بھی بنانے ہیں اور ہمیں جناب احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے
اور پاکستان کو یہ لوٹنے والے جو حکمران ہیں سن 47 سے لے کر اب تک اگر لوٹ کے یہ رقم باہر نہ لے جاتے، اسی ملک پر خرچ کرتے، تو آج یہ ناگہانی آفات سیلاب کی صورت میں اور بارش کی صورت میں اگر ہمارے پاس احتیاطی تدابیر بھی ہوتی، رجوع اللہ بھی ہوتا کہ ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کراچی کا جبر و ظلم و ستم بھی نہ ہوتا، اور ڈیم بھی ہمارے پاس موجود ہوتے، تو یقیناً ہم بہت سارے بہتر کیفیت میں ہوتے۔ ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے۔ جس طرح حضور کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کس سواری پر آئے؟ انہوں نے کہا میں اونٹ پہ آیا ہوں۔ فرمایا کیا اس کی ٹانگیں باندھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا عاقل، پہلے جا کے اس کو رسی باندھ، پھر اس کے بعد توکل کر اللہ کے اوپر۔ تو یعنی اسلام تو بالکل ایک واضح دین ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ مفتی نعیم صاحب کی بات میں یا غامدی صاحب کی بات میں کوئی فرق ہونا چاہیے، درمیانی بات کی جائے۔ اسباب کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، وسائل کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جانور کی حفاظت آپ کہہ رہے ہیں، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے روحانیت اور تدبیر کو اکٹھے لے کر چلا جائے۔ تدبیر کرنی ہے، ہمارے حکمرانوں نے پلاننگ کرنی ہے، روحانیت اگر ہمیں آزمائش میں گر گئے، کسی عذاب میں آ گئے، تو پھر ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت انفرادی طور پہ بھی ہم سب کو روحانیت کی طرف بھی جانا ہے۔ آپ نے بڑا بہترین جملہ فرمایا ہے کہ تدبیر بھی ہے اور تقدیر بھی ہے۔ ہمارا ایمان بالغیب بھی ہے، تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح تدابیر جو ہے وہ بھی ہم نے اختیار کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حکمت دی ہے، فراست دی ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس تدبر کو اختیار کرو۔ بات یہ ہے کہ دونوں حضرات کی باتوں میں یہ نہ سمجھے قوم کہ جناب یہ حضرات اسباب کی طرف جا رہے ہیں اور وہ روحانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے روحانیت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، احادیث مقدسہ کو بھی، اور اسی طریقے میں قرآن مجید میں اور احادیث مقدسہ میں جو ہمیں غور و فکر کرنے کا بار بار کہا گیا کہ یہ آیات ہیں، ان کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، اللہ کے اس نظام قدرت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اپنا قدم بڑھائیں۔ ایک قدم ہم بڑھائیں گے، اللہ کی نصرت ہماری طرف آئے گی، خدا نخواستہ شر کی طرف ہمارا قدم اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں پھر آخر میں اپنی قوم کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ انشاءاللہ اس وقت بھی اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں اس وقت بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ، اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ متفق ہیں اسباب اور روحانیت کو اکٹھے لے کر چلیں؟ آپ تدبیر کا ذکر کر رہے تھے کہ تدبیر اپنانی چاہیے تاکہ ہم ان آفتوں سے نکل سکیں، ساتھ روحانیت کو تو ہم مائنس نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان اگر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کا مشہور واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ بادشاہ کو خواب آیا جس میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ قحط پڑنے والا ہے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے تدبیر کیا کی اس کے لیے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے غلہ جمع کیا گیا، کیسے اس کا اہتمام کیا گیا کہ گرد و پیش کے لوگوں کے لیے بھی وہ قحط نہیں رہا۔ تو تدبیر کی یہ اہمیت ہے۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے علاج کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رب کی طرف رجوع بالخصوص ان لوگوں کو کرنا ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت زمام کار ہے، اور ان کے لیے رب کی طرف رجوع صرف یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کے الفاظ زبان سے نکالیں، وہ اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھیں، یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، ان کا ازالہ کریں۔ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اصلاح کریں اپنے طرز عمل کی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو استاد پڑ گئی ہے اس وقت عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے رجوع بھی کریں اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھیں۔ یہ سارے کام ہمیں توازن کے ساتھ کرنے ہیں، اور صحیح توازن کے ساتھ جو کام کیے جاتے ہیں وہی نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ ابتسام الہی صاحب، آپ متفق ہیں جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں اس میں تھوڑی سی ایک بات یہ کروں گا کہ مادیت کی پلاننگ روحانیت کے ساتھ ساتھ آزمائش کے آنے سے پہلے مکمل طور پہ ہونی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جائے اور مادی ذرائع مسدود ہوں اور مادی ذرائع میں کسی کی کمی نظر آ رہی ہے اور انسان مادی کوششوں کے باوجود عذابوں میں قابو پانے کی پوزیشن میں نہ آ رہا ہو، تو پھر روحانیت کا در جو ہوتا ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اس سے رجوع کیا جائے کہ اللہ ہم بے بس ہیں۔ جب انسان جہاں پہ بے بس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس کا مطلب روحانی ذرائع وہاں پر زیادہ ہمیں مطلوب ہو جاتے ہیں۔ ہم جس کیفیت سے آج گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں مادی ذرائع کی اہمیت مکمل طور مسلم ہونے کے باوجود اس وقت ہمیں کہیں زیادہ روحانی ذرائع پہ انحصار کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے تو ہم ہر قسم کی بلاؤں سے اور ہر قسم کی تکالیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔
بالکل. ہم مفتی نعیم صاحب آپ سے میں بات کروں گی. سورہ فصلت آیت 53 کا اگر ہم حوالہ دیتے ہیں, ہم ان قریب ان کو اطراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے, یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ وہ اپنی نشانیاں جو ہے دکھائے گا. تو جو ہمیں آفتیں مصیبتیں ہمارے اوپر اس وقت نازل ہو چکی ہیں, یہ بھی آزمائش کی گھڑی ہے. تو کیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے, ہماری آنکھیں بھی کھولی جا رہی ہیں کہ ہم توبہ استغفار کی جانب جائیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, قرآن پاک سے ہدایت پائیں؟ جی بالکل, الحمدللہ ہماری کوشش, جیسے غامدی صاحب نے کہا کہ جب ڈاکٹر کے پاس پہلے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے, بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بیمار ہو جائیں تو پہلے صدقہ دو اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اعتصام الہی ظہیر کی بات ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے ہماری روحانیت مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے بعد مادی ذرائع کو بھی اختیار کیا جائے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے مجرم جو ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں کہ جنہوں نے عوام کے مال کی لوٹ کھسوٹ اتنی کر رکھی ہے اور ہر طرف سے لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے غریب عوام پستی جا رہی ہے. غریب عوام کا یہ حال ہے کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا اور حکمران اپنی عیاشیوں اور تعیش میں لگے ہوئے ہیں. جب تک حکمران طبقہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے نظام میں خرابیاں ہی رہیں گی. تو سر بہتری کی جانب ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ 30 سیکنڈ ہے, مجھے بتائیں گے. حکمران تو یہ ایسے ہی ہیں, پھر آپ نے پہلے بھی کہہ دیا, حدیث کا بھی ہم حوالہ دے رہے ہیں. اس لیے بہتری کی جانب جانے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہمارے عوام کو چاہیے کہ وہ حکمران ایسے منتخب کریں جو صالح ہوں, جو اعمال کے اعتبار سے صحیح ہوں اور جن کا کوئی کردار ہو. جب تک ہمارے حکمران صحیح نہیں ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مختلف صورتوں کے اندر عذاب آتا ہی رہے گا. کراچی کے جو یہ واقعات ہوئے قتل و غارت گیری کے, اس میں 100% یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت مجرم ہے. اگر ریاست چاہتی ہے تو کبھی بھی یہ واقعات نہ ہوتے. یہ تمام واقعات کی ذمہ داری ریاست پر ہے, لہذا ریاست کا صحیح ہونا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے اور وہ ریاست تب صحیح ہو سکتی ہے جب تک کہ ہماری عوام جو ہے حکمرانوں کا انتخاب صحیح نہ. بالکل صحیح حکمرانوں کو سامنے لائیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے, باقی مہمانوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب, اعتصام الہی ظہیر صاحب, مفتی قبیح صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب. آج کے پروگرام میں بات ہے قدرتی آفات کے حوالے سے اور آخر میں بڑی اہم بات کی گئی کہ ہمارے حکمران جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں, اگر وہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ہماری قوم پہ اور ہمارے پاکستان پہ بھی رحم ہو سکتا ہے اور توبہ استغفار کا دروازہ ہم لوگوں کے لیے کھلا ہے. ہم روحانیت کی جانب بھی جا سکتے ہیں, لیکن اصل جو خرابی کی جڑ ہیں اگر ہمارے حکمران درست ہو جائیں تو ملکی معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.